गांव के आसमान पर सुर्खी छाई हुई थी। सूरज जैसे गवाह बना खामोशी से ढल रहा था। दरख्तों के दरमियान वाक़ई वो पगडंडी जहां कुछ ही देर पहले हंसी की आवाज़ें गूंजी थी, अब एक मुख्तलिफ मगर ज़ोरदार आवाज़ के बाद सन्नाटे में डूब चुकी थी। साहिल खानज़ादा का जिस्म ज़मीन पर बेजान पड़ा था और फरीद खान हाँफता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में खौफ और गुरूर दोनों की झलक थी। गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे और साहिल का बड़ा भाई अरबाज खानज़ादा भागता हुआ पहुंचा। जब उसने अपने छोटे भाई की लाश देखी, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत छा गया। फिर वो एक झटके से पलटा और फरीद खान की तरफ लपका। तूने मेरे भाई को मारा है फरीद? अरबाज की आवाज़ गरजदार थी। फरीद पीछे हटा, लेकिन तब तक गांव के बड़े बूढ़े पंचायत के लिए आ चुके थे। कुछ ने फरीद को रोका, कुछ ने अरबाज को, मगर खामोशी में सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, खून का बदला। पंचायत में अगली सुबह सब जमा थे। जब्बार खान सिंगार की हुई मूंछों को ताव देता बड़ी तमकीनत के साथ बैठा था। ये तो हुआ जो होना था, उसने कहा, लेकिन ये हादसा दुश्मनी नहीं। अरबाज ने निगाह उठाई। मेरे भाई की जान गई है जब्बार खान, या तो फरीद की लाश चाहिए या फिर खून बहा। मौलवी गुलजार, जो हमेशा एतदाल की बात करता था, बोला, खून के बदले खून बंद नहीं होगा। बेहतर है रस्म के मुताबिक खून बहा दे दिया जाए। जब्बार खान कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसका चेहरा झुका और बोला, 1-2 दिन शहर से अपनी बेटी को ले आऊं। सबने सर हिलाया। फैसला मान लिया गया। मगर हकीकत ये थी कि जब्बार खान की कोई बेटी थी ही नहीं, उसके बेटे थे। मगर बेटी का तस्वुर ही वो अपनी तौहीन समझता था। अब वो मजबूर था और उसे याद आया समी खान, उसका सौतेला भाई, जिसे उसने बाप की वफात के बाद जायदाद से निकाल दिया था। शहर की सड़कों पर गाड़ी धुआं उड़ाती गई। जब्बार खान के साथ उसके 2 बेटे दिलावर और कामरान। समी खान का पुराना सा मकान उनकी मंजिल था। जब वो पहुंचे तो दरवाजे पर समी खुद खड़ा था, बालों में सफ़ेदी, आंखों में थकन और लहजे में सादगी। आ गए हो? समी ने खुश्क लहजे में कहा। जब्बार ने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई एक काम था। समी के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आ गई। भाई? तुम्हें अब याद आया है भाई? बुजुर्गों की इज्जत का सवाल है। जब्बार ने दरवाजे से अंदर कदम रखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी की जरूरत है खून बहा में। समी की आंखें फैल गईं। मेरी बेटी? तू होश में है? कामरान आगे बढ़ा, बात मान ले वरना गांव में बाबा की इज्जत खतरे में है। समी चीख पड़ा, मेरी बेटी तुम्हारी रस्म के लिए बली नहीं बनेगी। जब्बार ने आंखों में सर्द मोहरी लाकर कहा, मान ले समी, वरना तुझे और तेरे कमजोर वजूद को हम खत्म कर देंगे। इतने में पीछे से एक धीमी चीख सुनाई दी। हुरुलैन, जो अंदर कमरे में सब सुन रही थी, वो सदमे से लड़खड़ा कर गिर गई। मार दो इसे, जब्बार की आवाज़ गूंजी। और फिर फिजा में एक जोरदार आवाज़ गूंजी। समी का बाजू जख्मी हो चुका था। समी जमीन पर गिरा दर्द से कराहता रहा और कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी हुरुलैन निढाल हो गई। जब्बार खान ने दोनों बेटों को इशारा किया, इसे उठाओ। कामरान और दिलावर ने हुरुलैन को घसीट कर बाहर निकाला। वो होश में नहीं थी, बेखबर, आंखें बंद। समी खून में लथपथ दरवाजे से लटका हुआ अपनी बेटी को जाता देख रहा था। हूर, मेरी बच्ची, मत ले जाओ इसे। जब्बार ने कदम रोक कर पलट कर समी की तरफ देखा। तेरी जिद ने से बदकिस्मत बना दिया, अब वो हमारी इज्जत का कफ़ारा बनेगी। गाड़ी शहर से वापस गांव की तरफ चल पड़ी। एक मासूम लड़की जो अपने कमरे में किताबें पढ़ा करती थी, अब वो एक रस्म की भेंट चढ़ने जा रही थी। और गांव पहले ही फैसला कर चुका था। रात के अंधेरे में जब वो हवेली पहुंची तो उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। दरो दीवार अजनबी, माहौल भारी। उसने सर घुमा कर देखा, लेकिन कोई शनासा चेहरा नहीं था। उसे याद आया कि उसके बाबा के हाथों से खून निकल रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हलक में ही अटक गई। एक मुलाजमन उसके करीब आकर सरगोशी की, खामोश रहना, तुम्हारी खैर इसी में है। कमरे की छत पर लटकता हुआ पुराना पंखा चिरचिराती आवाज़ के साथ चल रहा था। दीवारों पर छोटे छोटे सुराख थे, जहां से कीड़े मकोड़े अंदर आ रहे थे। रोशनी कम, हवा बंद। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। हुरुलैन ने जैसे ही आंखें खोली, उसे हर चीज धुंधली दिखाई दी। सर भारी था, हलक खुश्क और जहन में जैसे खाली हो चुका था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। 2 मर्द अंदर दाखिल हुए, कामरान और दिलावर। उसके पीछे एक औरत जिसने जालीदार दुपट्टा लिया हुआ था। वो आगे बढ़ी और हुरुलैन के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उठ बीबी, होश में आ, अब तेरे नखरे दिखाने का वक्त नहीं रहा। हूर ने बदहवासी से इर्द गिर्द देखा। मेरे बाबा कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है, मुझे छोड़ दो। कामरान ने करीब आकर जमीन पर बैठते हुए कहा, तेरे बाबा हमारे कब्जे में हैं, उनकी जिंदगी अब तेरे फैसले पर मुनहसर है। क्या मतलब? हूर ने रोते हुए पूछा।
دلاور نے سرد لہجے میں کہا، سیدھی بات ہے، اگر تو نے ہماری بات نہیں مانی تو تیرے بابا کی لاش تجھے دکھائیں گے، فیصلہ تیرا ہے، وقت کم ہے۔ حور نے کانپتی آواز میں کہا، میں کیا کروں؟ عورت نے جھک کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تجھے ارباز خانزادہ کی دلہن بننا ہے، نکاح ہوگا پھر وہ تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کیا؟ حور نے چونک کر کہا، میں کیسے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نہیں مانتی۔ کامران کھڑا ہو گیا، تو پھر جا دیکھ لے اپنے باپ کو جس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اگلی بار اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ سب باہر نکل گئے، دروازہ بند ہوا، تالا لگا، حور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو تو تھے مگر اب وہ بھی تھک چکے تھے۔ جبار خان نے شام کو ایک بار پھر اپنے بیٹوں کو بلا کر یاد دہانی کروائی۔ ارباز کو شک نہ ہو کہ وہ لڑکی سمی کی ہے، اس نے بھائی کے غم میں ہوش کھو رہا ہے۔ اب اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم نے اسے بیوقوف بنایا تو وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کامران نے کہا، بابا فکر نہ کریں، ہم نے حور کو بتا دیا ہے کہ وہ زبان کھولے گی تو اس کے باپ کی جان جائے گی، وہ کچھ نہیں بولے گی۔ جبار نے سر ہلایا، بس یہی چاہیے، اگر یہ لڑکی زبان بند رکھے گی تو سب ٹھیک رہے گا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور حور کے سامنے ایک دیوار تھی، دل کی دھڑکن بے ترتیب، باہر کسی کے قدموں کی چاپ آ رہی تھی۔ خاموشی سے اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کچھ نہ سننے سے کچھ بدل جائے گا۔ بڑی حویلی کے در و دیوار پر رنگ و روغن تازہ لگ رہا تھا۔ کمرے کے اندر قالین بچھائے گئے تھے اور ایک طرف سادہ سی میز پر نکاح کے کاغذات اور حق مہر کے پیسے رکھے تھے۔ مہمان زیادہ نہیں تھے، صرف چند معتبر گواہ، مولوی اور ارباز خانزادہ۔ ارباز خاموشی سے کرسی پر بیٹھا، نظریں جھکائے نکاح کی رسم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور تھکن دونوں تھے۔ حورالعین دوسرے کمرے میں تھی، سفید چادر میں لپٹی، سر جھکائے، آنکھوں میں ویرانی۔ عورتوں نے نکاح سے پہلے اسے لپسٹک لگائی، ہاتھوں پر خوشبو چھڑکی اور مہندی کی خوشبو سے کمرہ بھر گیا۔ حور بس ہر عمل کے بغیر کسی مزاحمت کی سہتی جا رہی تھی، جیسے کوئی بے جان مجسمہ۔ مولوی نے ارباز سے نکاح کی رضامندی لی، وہ بمشکل قبول ہے کہہ پایا۔ 3 بار کی گواہی مکمل ہوئی اور نکاح مکمل ہوا، مگر نکاح مکمل ہونا کہانی کا اختتام نہیں، آغاز تھا۔ شام ڈھلتے ہی حور کو اس کے نئے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور ملازمہ نے جاتے جاتے کہا کہ اب تم اس گھر کی بہو ہو، جو ہو چپ چاپ سہو۔ کمرہ بڑا تھا لیکن ہوا بند، پردے گہرے، روشنی مدھم۔ حور اندر آتے ہی سب سے پہلے کمرے کے کونے کی طرف بڑھی اور صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد دروازے کی کنڈی کھلی اور ارباز خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے غصہ ہر قدم کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہو۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کہاں ہو تو؟ باہر نکلو۔ کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے الماری کے پاس جا کر پردہ کھینچا، پھر ڈریسنگ روم کے دروازے پر دستک دی۔ یہاں چھپنے سے کچھ بدلے گا نہیں، باہر نکلو۔ اب بھی خاموشی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا، جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے لرزتی ہوئی حور تھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی، نظریں زمین پر۔ میں نے کہا تھا یہاں کوئی تماشا برداشت نہیں کروں گا، یہ نکاح ہے، مذاق نہیں۔ حور نے دھیرے سے کہا، میں ڈر گئی تھی، پلیز مجھے وقت چاہیے۔ ارباز کا چہرہ تن گیا۔ وقت؟ میرے بھائی کو کسی نے وقت نہیں دیا، آج تم میری ہو اور میں۔ وہ جملہ مکمل کیے بغیر آگے بڑھا اور حور کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے بیڈ کے پاس لایا۔ چھوڑ دیں پلیز، مجھے مت چھوئیں۔ حور کی آواز کانپ رہی تھی۔ خاموش رہو، ارباز نے غرا کر کہا۔ تم ونی میں آئی ہو، بدلے میں اپنے خاندان کے جرم کے کفارے میں۔ آج سے تم پر کوئی حق تمہارا نہیں رہا۔ کمرے کی دیوار نے باقی سب منظر چپ چاپ سنا، باہر صرف پنکھے کی آواز باقی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ارباز کمرے سے نکل گیا۔ وہ چلا گیا مگر پیچھے جس وجود کو چھوڑ گیا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ صبح کی روشنی دروازے کے نیچے سے اندر آ رہی تھی۔ حور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی، اس کا دوپٹہ سرک چکا تھا، آنکھوں میں نیند نہیں تھکن تھی۔ دروازہ بجا، ملازمہ اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں چائے کا کپ اور ناشتہ۔ اس نے نظر چراتے ہوئے کہا، بی بی ناشتہ کر لو، پھر تمہیں دادی جان سے ملنا ہے۔ دادی جان؟ حور نے دھیمی آواز میں دہرایا۔ ہاں، ارباز صاحب کی دادی، وہ چاہتی ہیں تم ان کے سامنے پیش ہو۔ حور آہستہ سے اٹھی، چادر درست کی اور چائے کا کپ ہاتھ میں تھاما۔ تھوڑی دیر بعد اسے اوپر والے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں ایک بوڑھی عورت کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یہی ہے نا؟ دادی جان نے پوچھا۔ جی یہی ہے، بیٹھ جا لڑکی، دادی جان نے کہا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اس حویلی میں مرد کا حکم آخری بات ہے، تم یہاں رانی بن کر نہیں آئی، بدلے کی قیمت ہو۔ حور نے سر ہلا دیا، جواب میں کچھ بولنا اسے مناسب نہ لگا۔ دادی جان نے ملازمہ سے کہا، اسے عورتوں والے کام سکھاؤ، کچن، صفائی، سب کچھ آنا چاہیے، اور یہ لباس بدلو، اب اسے عام کپڑے پہنے گی۔
حور کو نیچے واپس لایا گیا، نئے کپڑے دیے گئے، دوپٹے کے بجائے چادر ملی، اور وہی ملازمہ بولی شام سے کچن کا کام تمہارے ذمہ، کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی۔ دوپہر کو اسے کھانے کے وقت بلا لیا گیا۔ بڑے ہال میں خاموشی تھی، صرف ارباز بیٹھا ہوا تھا، وہ ہاتھ میں چمچ لیے بیٹھا۔ حور کو آتے دیکھ کر ایک لمحے کو چپ ہوا، پھر کھانا کھانے لگا۔ حور نے خاموشی سے پلیٹ لگا دی، واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ ارباز نے کہا کل رات کی بات بھول جاؤ، تمہیں اب رونا بند کرنا ہوگا، تم میری بیوی ہو، تمہاری عزت میرا حکم ماننے میں ہے۔ حور کچھ کہے بغیر سر جھکا کر وہاں سے چل دی۔ پہلی رات ختم ہوئی، دوسری کا آغاز ہو چکا تھا، مگر اب نیند نہیں آتی تھی۔ سب سویرے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ حور کی آنکھ کھلی تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک جوڑا کپڑوں کا جو پرانے اور بوسیدہ تھے۔ یہ پہن لو، صاحب نے کہا ہے آج سے تم حویلی کا کام سنبھالو گی۔ حور کچھ کہے بغیر کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ جب باہر نکلی تو چادر سختی سے لپیٹی ہوئی تھی، نگاہیں نیچے اور قدم آہستہ۔ نیچے بڑے ہال میں ارباز کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ حور کے آتے اس نے اخبار میز پر رکھا اور نظریں سیدھی حور پر جما دی۔ یہاں، وہ بولا۔ حور خاموشی سے اس کے قریب آئی۔ ارباز نے انگلی سے اشارہ کیا، وہ جھکے۔ تم اب اس حویلی کی ملازمہ ہو، کام کرو گی، بولنے کی اجازت صرف اجازت سے ہوگی، کوئی نخرہ برداشت نہیں ہوگا۔ جی، حور نے بمشکل کہا۔ دوپہر سے پہلے تمہیں پورا صحن دھونا ہے اور پھر دادی جان کے کمرے کی صفائی۔ اگر کوئی شکایت آئی تو سزا زبان سے نہیں ہاتھ سے دی جائے گی۔ وہ پلٹا اور دوبارہ اخبار کھول گیا۔ حور وہاں سے چل دی۔ صحن میں بالٹی، جھاڑو، کپڑا رکھا تھا، پانی ٹھنڈا تھا، پتھر جیسے فرش پر ہاتھ رگڑتے رگڑتے اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے۔ دوپہر تک جب وہ کام مکمل کر چکی تو دادی جان کا کمرہ صاف کرنے کے لیے گئی۔ دادی جان بستر پر نیم دراز تھیں۔ صفائی کر مگر شور نہ ہو، دادی جان نے کہا۔ صفائی کے دوران ایک چھوٹا سا گلدان نیچے گر گیا، آواز پیدا ہوئی۔ دادی جان چونکی۔ یہ کیا؟ تم سے ایک کام بھی سیدھا نہیں ہوتا، انہوں نے غصے سے ڈانٹا۔ معذرت چاہتی ہوں، جان بوجھ کر نہیں ہوا، حور نے دھیرے سے کہا۔ یہی سب کچھ تمہاری ماں نے بھی کیا ہوگا جو تم جیسی بیٹی چھوڑ گئی۔ دادی جان بڑبڑاتی رہیں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے حور کو ایک اور ملازمہ ملی جو کافی عمر رسیدہ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا تھک گئی ہو نا، یہی حال سب کا ہوتا ہے یہاں۔ حور نے اس کی طرف دیکھا۔ تم کب سے ہو یہاں؟ 15 سال ہو گئے، جب ارباز خانزادہ کی ماں مری تھی تب سے۔ حور نے پوچھا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ ملازمہ نے سر ہلایا۔ نہیں، ماں باپ کا حادثے میں انتقال ہوا تھا، پھر ایک چھوٹا بھائی تھا ساحل، تم نے نام تو سنا ہوگا۔ حور خاموش ہو گئی۔ ملازمہ نے آہستہ سے آواز میں کہا بس وہی موت ہے جس نے ارباز خانزادوں کو پتھر بنا دیا۔ اب نہ وہ روتا ہے نہ ہنستا ہے، صرف حکم دیتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ کیا کبھی کسی کو معاف بھی کیا ہے اس نے؟ حور نے پوچھا۔ ملازمہ مسکرا دی۔ یہ لفظ اس کی لغت میں نہیں۔ اس دن شام کو حور کو کچن میں لگایا گیا۔ پرانی ہنڈیاں دھوئیں، دھوئیں سے سیاہ چھت اور زنگ آلود چولہے، ہر چیز فرسودہ اور بوجھل۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سیکھتی رہی۔ دوسری صبح اسے سب سے پہلے برتن مانجنے کا حکم دیا گیا۔ پانی ٹھنڈا تھا، صابن ختم ہو چکا تھا، مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ دوپہر میں دادی جان نے اسے اپنے پاؤں دبانے کے لیے بلایا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر خاموشی سے پاؤں دبانے لگی۔ ہاتھ کمزور ہیں تمہارے، دادی جان نے کہا، لگتا ہے شہر کی گڑیوں میں پلی ہو، یہاں ہر چیز سخت ہے، تمہیں بھی سخت بننا پڑے گا۔ وہ کچھ کہے بغیر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو کمرے کی چھت پر ایک چھپکلی رینگ رہی تھی۔ اس کی حرکات دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی۔ دن بدن بڑھتے حکم، خاموشی، پابندیاں۔ حویلی کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور ان کے بیچ حور کو اپنی ذات کی گونج تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا، شام کو ہلکی سی روشنی حویلی کے باغیچے میں سنہری دھاریاں بکھیر رہی تھی۔ حورالعین ایک پرانی لکڑی کے بینچ پر بیٹھی چادر میں لپٹی گھاس کو گھور رہی تھی۔ اس کی انگلیاں مٹی سے کھیل رہی تھیں۔ دور ایک پیپل کے درخت پر کوے بول رہے تھے۔ فضا میں خاموشی تھی مگر دل میں شور۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہی تھی، بابا آپ کہاں ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی زندہ ہیں؟ کسی کو بتا پائیں گے یا ہمیشہ کے لیے چھین لیے گئے ہیں؟ پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ حور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ارباز خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر برہمی تھی اور آنکھوں میں غصہ۔ یہ کیا تماشا ہے؟ وہ چیخا۔ یہاں بیٹھ کر کیا دکھاوا ہو رہا ہے؟ حور جلدی سے کھڑی ہوئی۔ میں بس کچھ نہیں، بس تھوڑی دیر باہر آ گئی تھی، دم گھٹ رہا تھا اندر۔ یہ حویلی ہے یا پارک؟ تمہاری مرضی سے کام چلے گا۔ اس نے حور کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کچن کی طرف لے گیا۔ چھوڑیں، ہاتھ درد ہو رہا ہے۔ درد کا مطلب جانتی ہو؟ تمہارا درد کچھ نہیں، میرے بھائی کی موت کا درد محسوس کرو تو پتہ چلے۔ تم لوگ ہمارے گھر کی خوشیاں برباد کر کے آئے ہو اور اب تمہیں سکون چاہیے۔ وہ دھاڑا۔ کچن میں پہنچتی اس نے نلکے سے پانی لیا اور اپنے چہرے پر مارا، پھر پلٹ کر حور کی طرف دیکھا۔
جو کونے میں کھڑی خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سن لو، کل مہمان آ رہے ہیں، 25 لوگ ہیں، سارا کھانا تم اکیلی بناؤ گی، سالن، نان، میٹھا، سب کچھ۔ حور نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اکیلی؟ ہاں، اور اگر کسی چیز میں کمی ہوئی، ذائقے میں فرق ہوا یا وقت پر نہ ہوا تو زبان سے نہیں ہاتھ سے سزا دوں گا۔ وہ پلٹا اور دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ حور نے لکڑی کے تخت پر بیٹھتے ہوئے سر تھام لیا۔ اسے پتا تھا اگلا دن آسان نہیں۔ اگلی صبح جلدی سے اس نے کام شروع کیا۔ آٹا گوندا، مسالے پیسے، سالن کے لیے سبزیاں کاٹیں، چولہے پر 3 دیچکیاں رکھیں، ایک میں گوشت، دوسرے میں دال، تیسرے میں چاول۔ گرمی بڑھتی گئی، کمرے میں دھواں بھر گیا، پسینہ آنکھوں میں جا رہا تھا، مگر رکنا ممکن نہیں تھا۔ دوپہر ہوتے اس نے میٹھے کی تیاری شروع کی، کھیر کے لیے دودھ پکانا، چینی گولنا، خشک میوہ کاٹنا، ایک دیگچی میں کھیر اور دوسری میں شیر خورما۔ ملازمہ اندر آئی اور جلدی سے بولی، ابھی مہمان پہنچنے والے ہیں، صاحب نے کہا ہے کہ سب کچھ 5 بجے تک تیار ہو جانا چاہیے۔ حور نے دیچکیوں پر ڈھکن رکھے، روٹیاں بنانی شروع کی۔ آٹے میں نمک کم رہ گیا تھا، وہ جان گئی تھی، مگر وقت کم تھا۔ جب مہمان آ گئے تو کھانے کا اہتمام بڑے ہال میں کیا گیا۔ حور نے سب کچھ وقت پر مکمل کر لیا، مگر چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں جلن تھی۔ مہمانوں کے درمیان خسر پھسر شروع۔ ایک نے کہا گوشت میں نمک کم ہے، دوسرے نے تبصرہ کیا چاول کچھ سخت ہیں۔ ان کی آواز بیرونی ہال سے اندر کچن تک سنائی دے رہی تھی۔ کچن کے دروازے پر ملازمہ آئی، چہرے پر تناؤ تھا۔ بی بی، مہمانوں میں سے 2 نے کہا ہے بریانی میں بو ہے، اور کسی نے کہا ہے گوشت زیادہ سخت ہے۔ حور کا ہاتھ کام گیا۔ میں نے ہر چیز وقت پر بنائی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ یہ میں تمہیں کہہ رہی ہوں تاکہ تم تیار رہو، صاحب بہت غصے میں ہیں۔ یہ کہہ کر ملازمہ چلی گئی۔ حور نے ہاتھ دھوئے اور کپڑے صاف کیے، لیکن دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ 5:20 پر ارباز خان زادہ کچن میں داخل ہوا، قدم تیز، ماتھے پر بل اور ہاتھ میں وہی لکڑی کا چمچ جو وہ اکثر غصے میں توڑ دیتا تھا۔ بریانی میں بو، یہ سکھایا گیا ہے تمہیں؟ وہ دھاڑا۔ حور نے آہستہ سے کہا، میں نے تو وہی مسالے استعمال کیے جو ہمیشہ ہوتے ہیں۔ خاموش۔ ارباز نے چمچ میز پر دے مارا۔ تمہیں بات کرنے کی اجازت دی کسی نے؟ تمہارے کھانے میں میری عزت پر داغ لگا دیا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، سب کچھ وقت پر اور طریقے سے بنا۔ بند کرو یہ بہانے۔ وہ آگے بڑھا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وہ ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ یہ ہاتھ صرف کام کے لیے ہوتے ہیں، لیکن تم جیسے نااہل لوگ انہیں سزا کے قابل بنا دیتے ہیں۔ حور نے 2 قدم پیچھے لیے۔ میں نے غلطی نہیں کی، تمہارا ہونا ہی غلطی ہے۔ تم ایک بوجھ ہو جو میں صرف اس لیے برداشت کروں کیونکہ قانون نے اجازت دی، ورنہ کب کی۔ وہ خاموش ہو گیا، آنکھوں میں غصہ، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ حور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جیسے زمین میں دھسنا چاہتی تھی۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، ہاتھ نیچے کر لیا، غصے سے سانس لی اور پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ دروازہ کھولتے ایک جملہ کہا، تمہاری قسمت ابھی تمہارے ساتھ ہے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا۔ حور نے ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی، کچن کی صفائی شروع کی، برتن دھوئے۔ اس کے ہاتھوں سے کئی بار چیزیں پھسلی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ رات کے کھانے کے وقت وہ صحن میں بیٹھ کر روٹیاں لگا رہی تھی۔ ایک ملازمہ پاس آئی۔ تم پر آج ہاتھ نہیں اٹھایا؟ بڑی حیرت ہے، صاحب تو معمولی بات پر برتن بھی توڑ دیتے ہیں۔ تم پر رحم آ گیا۔ حور نے آہستہ سے کہا، رحم نہیں، شاید وہ تھک گیا ہے۔ نہیں بی بی، ایسے لوگ تھکتے نہیں، یہ تو بس لمحاتی وقفہ ہوتا ہے۔ حور نے سر جھکایا اور روٹیاں لگانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد جب سب مہمان جا چکے اور ارباز خان زادہ لان میں ٹہل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور چہرے پر عجب سی الجھن۔ وہ اچانک رک گیا اور ملازم کو آواز دی۔ کچن کی صفائی مکمل ہوئی؟ جی صاحب، ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی کہاں؟ اس نے پوچھا، جیسے خود کو روکنا چاہ رہا۔ اپنے کمرے میں گئی ہے صاحب۔ اچھا۔ وہ پلٹا، سگریٹ پھینک کر اندر چلا گیا۔ دوسری طرف حور جب کمرے میں پہنچی تو ٹرے میں خشک روٹی اور ایک گلاس پانی رکھا ہوا تھا۔ یہ روز کی عادت بن چکی تھی۔ اس نے چادر درست کی، روٹی آہستہ آہستہ کھائی اور پھر تکیے کے نیچے ایک چھوٹا سا پرانا رومال نکالا۔ یہ وہی تھا جو پچھلے دن باغیچے میں مٹی میں دبا ہوا ملا تھا۔ اس نے اسے کھولا، غور سے دیکھا، ایک کونے پر دھندلا سا خون کا نشان اب بھی باقی تھا۔ یہ کسی کا درد تھا جو اس زمین میں دبا دیا۔ وہ بڑبڑائی، پھر اس نے رومال واپس رکھ دیا اور چادر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی، لیکن اس روشنی میں بھی کمرے کی فضا سرد اور بے رحم تھی۔ رات کے آخری پہر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حور چونک کر اٹھی، کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازے کے نیچے سے جھانکا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ چاند اب کھڑکی سے ہٹ چکا تھا اور کمرے میں صرف اندھیرا تھا۔ اگلی دوپہر پھر سے کچھ مہمان آئے۔ دوپہر کا وقت اور حویلی کے بڑے ہال میں مہمانوں کے لیے
لنچ سرو کیا گیا۔ سب ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ہورولینڈ ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی۔ آٹے اور سالن کے داغ اس کے کپڑوں پر پھیلے ہوئے تھے اور قمیص کی آستین کنارے سے پھٹ چکی تھی۔ کمر کے قریب چادر سے جھانکتا ہوا کپڑا جگہ جگہ سے گھسا ہوا تھا۔ مرد ملازم پاس سے گزرے تو ان میں سے ایک دوسرے کے کان میں سرغوشی کرنے لگے، جس پر دوسرا بے ہنگم ہنسا۔ حور نے گردن جھکا کر کام جاری رکھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دروازے سے ارباز خانزادہ اندر داخل ہوا۔ جیسے اس کی نظر حور پر پڑی اس کے قدم رک گئے۔ چند لمحے وہ صرف گھورتا رہا، پھر غصے سے دندناتا ہوا آگے بڑھا۔ حور کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے سب کے سامنے باہر لے گیا۔ چھوڑیں، کیا ہوا؟ حور بڑبڑائی، کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ وہ غصے سے بولا۔ سب مرد تمہیں گھور رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، حور نے سر جھکایا۔ میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں۔ ارباز نے ایک لمحے کو رک کر اسے دیکھا، پھر ہنسا۔ تو اب تم اس حالت میں مردوں کے بیچ کھڑی رہو گی؟ شاید تمہیں یہ سب اچھا لگتا ہے، ملازموں کے سامنے اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں پھرنا تمہارے لیے شرم کی بات نہیں۔ میری نیت ایسی نہیں تھی، میں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا، بس یہی کپڑے میرے پاس ہیں۔ حور کی آواز رکی ہوئی تھی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہیں خود کو مظلوم دکھانے کا ہنر آتا ہے اور ساتھ ساتھ مردوں کی توجہ بھی کھینچنی آتی ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، میں بس وہی پہن سکتی ہوں جو میرے پاس ہے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ دروازہ زور سے بند کیا۔ حور پیچھے ہٹنے لگی۔ اب میں بتاتا ہوں بے شرمی کا جواب کیا ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ حور نے دیوار سے لگتے ہوئے کہا، خدا را پلیز، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر ارباز کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ کسی وضاحت کے بغیر اس پر جھپٹا۔ دیواروں نے چیخیں سنی، کپڑوں نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ لمحے کسی پناہ کے محتاج نہ رہے۔ وقت تھم گیا اور پھر جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ چند منٹ بعد حور ایک طرف بیٹھ گئی، چادر میں لپٹی، آنکھیں بند کیے۔ ارباز نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار کچھ لمحے خاموش رہا۔ پھر وہ اٹھا، الماری کھولی اور اندر سے اپنی ایک سفید شرٹ اور ٹراؤزر نکالا۔ اسے حور کی طرف پھینکا۔ یہ پہن لو، جب تک میں دوبارہ نہ بلاؤں کمرے سے باہر قدم نہ رکھنا۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ حور نے دھیمی آواز میں کہا، کیا ہر بار میری خاموشی ہی میری سزا بنے گی؟ ارباز نے پلٹ کر اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا، صرف دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہوتے ہی حور کی گرفت شرٹ پر مضبوط ہو گئی۔ آنکھیں چھت کی طرف اٹھیں اور لبوں سے صرف اتنا نکلا، بس۔ وہ بستر پر گئی، کپڑے بدلے، وہی شرٹ پہن کر چادر اوڑھی۔ اس کی انگلیاں کپڑے کے بٹنوں پر رک گئیں۔ شرٹ اس کے سائز سے بڑی تھی، مگر پہلی بار وہ کسی نئی چیز کو چھو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی اور وہ کھڑکی کے پاس گئی اور باہر دیکھا۔ صحن میں چند ملازم کام کر رہے تھے، کسی نے بھی سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، وہ سہم گئی، پھر سنبھل کر دروازے کے قریب گئی۔ باہر ملازمہ کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا۔ یہ تمہارے کپڑے دھلنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، صاحب نے کہا ہے اب تمہیں دن میں یہی شرٹ پہننی ہے جب تک نئے کپڑے نہ آئیں۔ نئے کپڑے؟ حور نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے شہر سے آئیں گے۔ ملازمہ تھیلا لے کر چلی گئی۔ حور نے دروازہ بند کیا، بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے کی خاموشی پہلے سے زیادہ بوجھل لگ رہی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، پہلی بار اس گھر میں میرے جسم پر کچھ محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ سادہ مگر اس کی عمر سے کہیں بڑی بات تھی۔ باہر لان میں ارباز خانزادہ بینچ پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی نظریں خالی تھیں۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو کر دیا وہ درندگی سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا اور حور اندر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگلی صبح سے کیسا سامنا کرنا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی ارباز خانزادہ نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ صحن سنسان تھا اور دھوپ نے دیواروں پر چھوٹے چھوٹے سائے بنا رکھے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلا اور گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ شہر جانا ہے، 2 گھنٹوں میں واپس آؤں گا، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ حویلی کے اندر حور بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ ارباز کی دی ہوئی شرٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھی۔ وہ نیچے دیکھتی انگلیوں سے کپڑوں کے بٹنوں کو آہستہ آہستہ گھما رہی تھی۔ دروازے کے نیچے سے روشنی آ رہی تھی مگر قدموں کی آواز نہیں۔ دروازے کے نیچے سے روشنی آ رہی تھی مگر قدموں کی آواز نہیں۔ دوسری طرف شہر کی مشہور مارکیٹ میں ارباز ایک دکان میں کھڑا تھا۔ سامنے مختلف رنگوں کے سوٹ رکھے ہوئے تھے۔ سلائی کس سائز کی ہو؟ سیلز گرل نے پوچھا۔ چھوٹا سائز دو، لڑکی کی عمر 17 سال ہوگی، ارباز نے جلدی سے جواب دیا جیسے زیادہ بات کرنا گوارا نہ ہو۔ اگلی دکان سے اس نے جوتے لیے، پھر کچھ ذاتی استعمال کی چیزیں، ایک عدد بیگ اور آخر میں ایک نرم کمبل۔ ڈبوں سے بھری گاڑی واپس حویلی کی طرف روانہ۔ ادھر حور کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ باہر گارڈن کی دیوار کے ساتھ پانی کی ٹنکی کے قریب جھاڑیوں کے سائے پڑ رہے تھے۔
ایک ملازم وہاں سے گزرا مگر نظر نہ پڑی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی اور کمرے میں پڑا پرانا بیگ کھولا۔ اندر کچھ نہ تھا، صرف پچھلے دنوں کا رکھا رومال اور ایک پھٹا ہوا دوپٹہ۔ کچھ دیر بعد ملازمہ آئی، چائے لے آؤ؟ نہیں، حور نے آہستہ جواب دیا۔ بس دروازے باہر سے بند کرنا مت بھولنا۔ کیوں؟ بس ایسے ہی، حور نے نگاہ چرا لی۔ ملازمہ کچھ سمجھی یا نہیں مگر باہر چلی گئی۔ شام کے قریب جب ارباز حویلی میں واپس پہنچا تو ڈرائیور نے سب شاپنگ کا سامان اندر منتقل کیا۔ وہ سیدھا اوپر کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولا، بیڈ خالی، شرٹ طے کر کے رکھی ہوئی تھی، کمبل سلیقے سے فولڈ تھا۔ حور، وہ بلند آواز میں پکارا، کدھر ہو تم؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ فوراً سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا۔ ملازموں کا آواز تھی، سب کو اندر بلاؤ۔ چند لمحے بعد تمام ملازم سامنے کھڑے، چہروں پر گھبراہٹ۔ کون تھا آخری جس نے حور کو دیکھا؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا لیکن کوئی آگے نہ بولا۔ کسی نے اسے باہر جاتے نہیں دیکھا، کسی نے دروازہ کھلتے نہیں سنا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھا ملازم آہستہ سے بولا، صاحب دوپہر میں وہ کچھ دیر صحن میں آئی تھی، بس وہی آخری بار دیکھا تھا۔ اور تم سب سوتے رہے؟ ارباز نے قریب پڑا گلدان زور سے دیوار پر دے مارا، ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ گاڑی، گارڈ، سب کو فون کرو، ہر طرف تلاش کرو۔ حور اس حویلی سے گئی ہے تو اسے واپس بھی یہیں لانا ہے۔ ڈرائیور فوراً دوڑا، باقی ملازم بھی ادھر ادھر بکھر گئے۔ ارباز دوبارہ اوپر کے کمرے میں گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے شرٹ اٹھائی اور بیگ کے اندر جھانکا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ ایک پرچے پر پڑی جس پر حور کے ہاتھ سے لکھا ایک جملہ تھا، قید میں جو سانس لوں وہ جینا نہیں ہوتا۔ ارباز نے وہ پرچہ مٹھی میں دبایا اور ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھا، فون اٹھایا اور سرد لہجے میں بولا، اگر آج رات تک وہ نہ ملی تو کل صبح سے گاؤں کے سارے راستے بند کر دو۔ رات گزرنے لگی، ملازموں کے قدموں کی چاپ، گاڑیوں کی آوازیں، فون کالز کی گونج حویلی کو زندہ رکھے ہوئے تھی، لیکن حور نہ صحن میں تھی، نہ چھت پر، نہ کسی گودام میں، جیسے وہ زمین میں سما گئی ہو۔ صبح کی روشنی حویلی کی دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ گیٹ کے باہر دو گاڑیاں آ کر رکی، اس پر ویمن پروٹیکشن سوسائٹی کا لوگو تھا، دوسری طرف پولیس کی شناختی تختی۔ گیٹ پر تعینات گارڈ اپنی جمائی لے رہا تھا۔ جب گاڑی سے نکلتی ایک عورت نے بلند آواز میں کہا، دروازہ کھولو، ہمیں اندر جانا ہے۔ گارڈ نے ہڑبڑا کر اندر رابطہ کیا مگر بات پوری ہونے سے پہلے دروازہ دھکیل کر کھول دیا گیا۔ آگے بڑھتی عورت نے پولیس افسر کی طرف اشارہ کیا، یہاں قانونی کارروائی ہونی چاہیے، وقت ضائع نہ کریں۔ اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں حویلی کی پرشکوہ دیواروں پر تھیں۔ ملازم بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چند لمحے بعد ارباز خانزادہ باہر آیا، سفید شلوار قمیص میں، مگر چہرے پر حیرت اور ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اجازت کے بغیر اندر آنے کا مطلب جانتے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ پولیس افسر نے بیگ کھولا، ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے کیا، یہ وارنٹ ہے آپ پر اغوا، کم عمر لڑکی سے زبردستی نکاح اور جسمانی تشدد کے الزامات ہیں۔ ہمیں تفتیش کے لیے آپ کو ساتھ لے جانا ہوگا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ارباز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کس نے درج کروایا یہ سب؟ آگے بڑھ کر وہی NGO کی سربراہ میڈم طاہرہ سامنے آئی، جسے تم نے غلام بنا کر رکھا تھا، وہ اب آزاد ہے، اس نے سچ بول دیا ہے۔ حورالعین ہماری تحویل میں ہے۔ چند لمحے کے لیے ارباز کی زبان بند ہوئی، جیسے کوئی اندر کا دروازہ اچانک دھڑام سے گرا ہو۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ محفوظ جگہ پر ہے، جہاں تم جیسے لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا الزام لگا رہی ہو؟ ارباز کا لہجہ دب گیا۔ میں نے اسے نکاح کے ذریعے گھر لایا، زبردستی میں نے اسے کچھ بھی نہیں کیا۔ میڈم طاہرہ غصے سے کہا، نکاح؟ ایک کم عمر لڑکی جو اپنے والد کو بچانے کے لیے مجبور تھی، جو دن رات جسمانی تشدد کا شکار رہی، جس سے اس کا رشتہ چھپایا گیا، یہ نکاح نہیں جرم ہے۔ پولیس افسر نے موبائل نکالا، یہ وارنٹ صرف آپ کے لیے نہیں، جبار خان اور اس کے بیٹوں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے۔ ہمیں اطلاع ہے وہ گاؤں میں موجود ہیں، ٹیم وہاں بھی روانہ ہو چکی ہے۔ میرے وکیل کو بلاؤ فوراً، ارباز نے ملازم کو حکم دیا۔ پولیس افسر نے سخت لہجے میں کہا، آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، ابھی صرف تفتیش کے لیے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، لیکن اگر تعاون نہ کیا تو کارروائی سخت ہو سکتی ہے۔ ادھر گاؤں میں جبار خان کی حویلی کے باہر 3 پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئیں۔ دروازہ کھولا گیا، اندر موجود سب مرد پریشان ہو گئے۔ جبار خان نے آگے بڑھ کر افسر کو روکنا چاہا، یہ سب ڈرامہ کیوں؟ کون شکایت لے کر آیا ہے؟ افسر نے کاغذ سمایا، آپ کے خلاف سنگین الزامات ہیں، اغوا، ونی اور ایک شہری لڑکی کو غیر قانونی طور پر قید میں رکھنے کا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قید میں نہیں رکھا، جبار خان نے دھاڑ کر کہا۔ لیکن پولیس اس وقت تک اندر جا چکی تھی۔ ایک پرانے کمرے سے بدبو آ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا تو اندر فرش پر خون کے دھبے اور زنجیر کے ٹکڑے ملے۔ یہ کیا ہے؟ ایک افسر نے سوال کیا۔ جبار کا بیٹا دلاور بول پڑا، یہ پرانا کمرہ ہے، شاید کسی جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا۔
افسر نے سختی سے کہا، تحقیقات میں سچ سامنے آ جائے گا، ابھی کے لیے آپ سب کو ساتھ چلنا ہوگا۔ تینوں باپ بیٹے ہتکڑیاں لگا کر لے جائے گئے۔ واپس شہر میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھا ارباز مسلسل میڈم طاہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں سمجھتی میں نے غلطی کی ہوگی، مگر نیت بری نہیں تھی۔ میں نے حور کے لیے کپڑے خریدے، چیزیں لایا، میں نے اسے خوش رکھنا چاہا۔ خوشی تحفوں سے نہیں، آزادی سے ملتی ہے ارباز خانزادہ، اور تم نے وہ چھین لی تھی۔ گاڑی جب پولیس اسٹیشن پہنچی تو میڈیا پہلے سے موجود تھا۔ رپورٹر مائک لیے دوڑ پڑے۔ ارباز خانزادہ، کیا آپ مانتے ہیں کہ حور العین سے زبردستی کی گئی؟ کیا آپ نکاح کو جواز بناتے ہیں؟ جبار خان کی گرفتاری کے بعد کیا آپ بھی سزا کے لیے تیار ہیں؟ ارباز نے کچھ نہیں کہا، بس آگے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور میڈم طاہرہ نیچے اتری۔ ان کے ساتھ حور العین نہیں تھی، مگر ان کے ہاتھ میں فائل تھی جس پر حور کا تحریری بیان موجود تھا۔ یہ وہ سچ ہے جسے چھپایا گیا، اب قانون بولے گا، انہوں نے کہا۔ اسٹیشن کے اندر ارباز بیٹھا خاموش تھا اور باہر نیا باب شروع ہونے کو تھا۔ عدالت میں خاموشی تھی، صرف جج کی آواز گونج رہی تھی۔ کیس کی ابتدائی سماعت مکمل ہو چکی تھی۔ وکیل صفائی نے ضمانت کی درخواست پیش کی اور عدالت نے مشروط ضمانت منظور کر لی۔ عدالت سے نکلتے ہی ارباز خانزادہ نے لمبی سانس لی۔ باہر میڈیا کے کیمرے اور سوالات کی بھرمار، لیکن وہ خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھا۔ وکیل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، ابھی صرف ضمانت ملی ہے، کیس ختم نہیں ہوا، آپ کو پیشیوں پر آنا ہوگا۔ پیشی سے نہیں ڈرتا میں، ارباز نے مختصر جواب دیا، لیکن ایک بات سمجھنی ہے، سچ کیا ہے؟ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اس نے موبائل نکالا۔ متعدد کالز اور میسیجز، ایک نمبر بار بار فلیش ہوا۔ وہ کال وکیل کا اسسٹنٹ کر رہا تھا۔ جبار خان کو ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ گاؤں کی حویلی کی تلاشی لی گئی، وہاں سے کچھ اہم شواہد ملے ہیں۔ کیا شواہد؟ ارباز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پرانے کمرے سے ایک لاش ملی ہے، تصدیق ہو گئی وہ سمیع خان کی لاش ہے۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ ارباز نے فون آہستہ سے نیچے رکھا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ تو یہ حقیقت تھی؟ اس کے لبوں سے نکلا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حور کا وہ چہرہ آیا جو بار بار چیختا رہا، خاموش رہ کر بھی بولتا رہا، میں نے اس سے اس کا باپ چھین لیا، وہ خود سے بولا۔ گاؤں کی حویلی میں پولیس کا سرچ آپریشن جاری تھا۔ دیواروں پر خون کے دھبے، فرش پر زنجیروں کے نشان اور ایک لاش جو مکمل گل سڑ چکی تھی۔ سب کچھ ظلم کے ناقابل تردید ثبوت بن چکے تھے۔ جبار خان اور اس کے بیٹے الگ الگ حوالات میں بند تھے۔ جبار کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں کوئی ندامت نہیں تھی، صرف غصہ۔ یہ سب سازش ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، وہ مسلسل یہی دہرا رہا تھا۔ افسر نے جواب میں کہا، لاش تمہارے کمرے سے برآمد ہوئی ہے اور سمیع خان کی بیٹی کا بیان ہے کہ اسے یہاں زبردستی لے جایا گیا تھا۔ بیان جھوٹ ہے، جبار خان چلایا۔ تمہاری خاموش دیواروں نے تمہیں بے نقاب کر دیا جبار خان۔ دوسری طرف شہر میں ارباز خانزادہ نے NGO کے دفتر کے باہر گاڑی رکوائی۔ اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ کافی دیر وہ باہر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے اسے دیکھا۔ آپ کا نام؟ ارباز خانزادہ، میڈم طاہرہ سے ملنا ہے۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا۔ میڈم طاہرہ کرسی پر بیٹھی تھی اور فائلیں کھول رہی تھی۔ آپ کو تو عدالت میں ہونا چاہیے تھا، وہ بولی۔ میں آیا ہوں کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں کسی حد تک غلط تھا، مجھے سچ جاننا ہے۔ انہوں نے فائل آگے سرکائی۔ یہ حور العین کا بیان ہے، اس میں ہر واقعہ درج ہے، ونی، اس کے باپ کی قید، گولی، لاش اور تمہارا سلوک۔ ارباز نے فائل بند کر دی۔ بس اب مزید سننے کی ضرورت نہیں، مجھے سب سمجھ میں آ گیا۔ میں نے جو سوچا تھا وہ غلط تھا، وہ لڑکی دشمن نہیں تھی بلکہ قربانی تھی۔ میں اس ظلم کا حصہ تھا جسے میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب سمجھ آئے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ میڈم طاہرہ کا لہجہ سخت تھا۔ وہ لڑکی آج بھی ٹراما میں ہے، تمہیں اس کے آنسوں کی قیمت ادا کرنی ہو۔ میں ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی مفاد کے لیے نہیں، صرف کفارے کے لیے۔ تو پھر سنو، عدالت نے تمہاری ضمانت دی ہے، لیکن فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے اور اس کے لیے حور العین کا بیان کافی ہے۔ تم چاہو تو معافی مانگ سکتے ہو، لیکن معافی ملے گی یا نہیں یہ اب اس کا اختیار ہے۔ ارباز نے سر ہلایا۔ میری معافی صرف لفظوں میں نہیں ہوگی، اگر وہ چاہے تو میں خود بھی عدالت میں اس کے حق میں گواہی دے سکتا ہوں۔ اب تمہیں ان دروازوں کے پیچھے جانا ہوگا جہاں تم نے خود دروازے بند کیے تھے۔ میں تیار ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ دفتر سے نکل کر ارباز نے وہی فائل اپنے ساتھ رکھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور سے کہا، واپس نہیں جانا، کسی خاموش جگہ لے چلو، مجھے کچھ دیر تنہا رہنا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی گھمائی۔ شام تک اس نے کوئی فون نہیں اٹھایا، نہ وکیل کا نہ گھر والوں کا، صرف خاموشی، اور ذہن میں وہ لمحے گردش کرتے رہے جن میں وہ خود کو طاقتور سمجھتا تھا اور دوسروں کی خاموشی کو کمزوری۔ مگر اب وہ لمحے سوال بن چکے تھے اور جواب دینا ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح NGO کے دفتر کے باہر وہی سیاہ گاڑی دوبارہ آ کر رکی۔
ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ ارباز خان زادہ خاموشی سے باہر نکلا۔ ایک دن پہلے وہ یہاں سوالات لے کر آیا تھا، آج اس کے پاس جواب تھے اور ندامت۔ اندر داخل ہوتے ہی استقبالیہ پر موجود لڑکی نے اسے پہچان لیا۔ میڈم طاہرہ نے آپ کو اندر بلایا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ میڈم طاہرہ کرسی پر بیٹھی تھیں، سامنے فائلیں، کمپیوٹر اور ایک کپ چائے۔ آپ پھر آ گئے؟ ان کی آواز میں حیرت کم، مشاہدہ زیادہ۔ ارباز نے کرسی کھینچی، بیٹھا، سیدھا کہا، میں چاہتا ہوں یہ کیس عدالت سے ہٹ جائے اور حور کے لیے کوئی ایسا راستہ نکلے جو اسے محفوظ بھی رکھے اور مجھے بھی اس غلطی کا ازالہ کرنے کا موقع دے۔ میڈم طاہرہ نے فائل بند کی۔ اب تمہیں خیال آ رہا ہے انصاف کا؟ تب کہاں تھے جب وہ تمہارے کمرے میں پھٹے کپڑوں میں بیٹھی روتی رہی، جب تم اس پر الزام لگاتے تھے؟ میں مانتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اب کچھ ایسا کروں جو واقعی اس کے لیے مفید ہو۔ ارباز نے مدھم لہجے میں کہا، یہ کفارہ ہے، بخشش نہیں مانگ رہا۔ ٹھیک ہے تو سنو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ حورالعین اس وقت ہماری قانونی سرپرستی میں ہے۔ جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی ہم اس کی رہائش، تعلیم اور حفاظت کی مکمل ذمہ دار ہیں۔ تمہیں اس دوران محدود ملاقات کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی ہمارے تحت۔ تم کوئی تحفہ دو گے یا اس پر اثر ڈالنے کی کوشش کرو گے تو ملاقات بند ہو جائے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ ارباز نے سر ہلایا۔ اور ایک بات اور، اگر 18 سال کی عمر پہنچ کر حور تمہارے ساتھ رہنے سے انکار کرتی ہے تو تمہیں طلاق دینی ہوگی، قانونی ہرجانہ ادا کرنا ہوگا اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی ارباز کی سانس جیسے رک گئی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ قبول ہے، جو فیصلہ وہ کرے گی میں مانوں گا۔ بہتر ہے، تم نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میڈم طاہرہ نے بٹن دبایا، مس ناز فائل تیار کرو، ارباز خانزادہ شرائط پر دستخط کریں گے۔ 10 منٹ بعد فائل اس کے سامنے رکھی گئی۔ ارباز نے بغیر کسی بحث کے ایک ایک صفحہ پڑھا اور آخر میں دستخط کر دیے۔ اب ملاقات کب ہوگی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جلد ہی، پہلے ہمیں اسے ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا، وہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں انتظار کروں گا۔ ارباز نے فائل واپس دی اور اٹھ کر کھڑا ہو۔ جب وہ جانے لگا تو میڈم طاہرہ نے پیچھے سے آواز دی، ارے ارباز خانزادہ، آپ تم سے ہر ہفتے حورالعین کے بارے میں رپورٹ لی جائے گی، اور اگر کبھی کسی بھی وقت ہمیں لگا کہ تم اس نظام کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم دوبارہ عدالت میں جاؤ۔ اب کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ پلٹا اور باہر چلا گیا۔ 2 دن بعد NGO کے باغیچے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار کیا گیا۔ وہاں کی کھڑکیوں پر پردے، دیواروں پر ایک گھڑی اور درمیان میں میز رکھی گئی۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں ملاقاتیں طے ہونی تھیں۔ اسی دن سپہر کو میڈم طاہرہ نے حورالعین کو بلایا۔ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ حور نے خاموشی سے کرسی پر جگہ لی۔ تم سے ملنے کوئی آنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے تمہیں معذرت کا موقع دے۔ کون؟ حور کی آواز میں تھوڑی سختی تھی۔ ارباز خانزادہ۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ اگر تم نہیں چاہتی تو ہم انکار کر دیں گے، میڈم طاہرہ نے کہا۔ حور نے نظر جھکائی۔ میں اسے سن سکتی ہوں مگر بولوں گی نہیں، بس یہی کافی ہے۔ ملاقات کے دن کمرے میں وہ دونوں اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، درمیان میں میز اور آنکھوں کے بیچ پرانا حساب۔ میں کچھ مانگنے نہیں آیا، ارباز نے کہا، نہ معافی نہ دوسرا موقع، بس یہ بتانے آیا ہوں کہ میں شرمندہ ہوں۔ حور نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے بہت ظلم کیا تم پر، شاید میری نیت نہیں تھی مگر عمل نے سب واضح کر دیا۔ خاموشی۔ میری بات پر یقین مت کرو، بس میرے عمل کو دیکھنا۔ میں ہر ہفتے یہاں آؤں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم سنو، کچھ بھی نہ کہو، بس سنو۔ حور نے نظریں گھمائی۔ میڈم طاہرہ کھڑکی کے پار کھڑی تھی۔ وہ اشارہ کر گئی۔ ملاقات مکمل۔ حور آہستہ سے اٹھی، دروازے کی طرف بڑھی، پھر ایک لمحے کو رک کر پیچھے دیکھا۔ ارباز اب بھی کرسی پر بیٹھا تھا، نظریں جھکی ہوئی۔ یہ خاموشی اس دن کا سب سے بڑا مکالمہ تھی۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور NGO کے باغیچے میں پانی کے قطرے درختوں سے پھسل کر زمین پر گر رہے تھے۔ کمرے کے اندر میڈم طاہرہ ایک فائل کھولے بیٹھی تھی۔ فائل پر حورالعین کی تاریخ پیدائش لکھی تھی۔ آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی۔ میڈم نے گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد ایک سٹاف ممبر اندر آیا۔ ارباز خانزادہ آیا ہے۔ جی میڈم، وہ آفس کے باہر انتظار کر رہے، کہو اندر آئے، مگر خاموشی سے۔ ارباز نے کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں انجانا سا خوف۔ بیٹھو، آج وہ دن ہے جس کا تم کو انتظار تھا، میڈم طاہرہ نے براہ راست کہا۔ کیا وہ تیار ہے؟ ارباز کی آواز دب گئی۔ اس نے کہا، وہ تم سے آخری بار ملنا چاہتی ہے، فیصلہ وہی سنائے گی۔ میڈم نے فائل بند کی۔ فیصلہ جو بھی ہو، تم نے وعدہ کیا ہے کہ مانو گے؟ جی۔ 15 منٹ بعد وہ دونوں اس کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے جہاں 1 سال پہلے خاموش ملاقاتوں کا آغاز ہوا تھا۔ اس دوران ہر ہفتے وہ آتا رہا، کبھی ایک کتاب، کبھی ایک چاکلیٹ، کبھی محض ایک سلام۔
حور زیادہ تر خاموش رہی، مگر آہستہ آہستہ اس کی خاموشی میں کمی آنے لگی۔ کبھی وہ صرف سر ہلاتی، کبھی مختصر سوال کرتی۔ ارباز ہمیشہ مختصر جواب دیتا، بغیر کسی جواز یا وضاحت کے، اور آج وہ دن تھا جب سب کچھ واضح ہونا تھا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں یہاں کیوں بلا کر کیوں ملی؟ حور نے نرمی سے پوچھا۔ فیصلہ سنانے کے لیے۔ ارباز نے نظریں جھکائیں۔ پہلے تم سنو۔ 1 سال میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے دیکھا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، سلائی سیکھی، لوگوں سے بات کرنا سیکھا، مگر تمہیں دیکھ کر ہمیشہ وہ سب یاد آتا رہا جو میرے ساتھ ہوا۔ میں جانتا ہوں، ارباز نے جواب دیا، لیکن ایک بات تمہارے حق میں گئی۔ تم نے مجھ پر کسی چیز کا دباؤ نہیں ڈالا۔ 1 سال میں تم نے صرف انتظار کیا۔ ہر بار تم آئے، مجھے کچھ دیا مگر مانگا کچھ نہیں۔ ارباز نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تم اب بھی وہی آدمی ہو جو کبھی غصے میں بولا کرتا تھا۔ نہیں، ارباز نے سنجیدگی سے کہا، میں وہ نہیں رہا۔ میں نے بہت کچھ کھو کر یہ سیکھا کہ اختیار ہمیشہ انصاف نہیں ہوتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حور نے آہستہ سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ ارباز کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن اس شرط پر کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ اب میرا ہوگا۔ ارباز نے آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ سکون بھی ابھرا۔ میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، اور ماضی کبھی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ نہیں ہوگا۔ پھر میں چلوں گی۔ میڈم طاہرہ دروازے کے پار کھڑی سن رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی، چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ۔ فیصلہ لکھوا دیا جائے گا۔ قانون اب حور کو تمہارے حوالے کرے گا، مگر میں ایک بات واضح کر دوں، اگر تم نے دوبارہ ایک لمحے کی بھی غلطی کی تو میں اسے تم سے چھین لوں گی۔ آپ کا حق ہے، ارباز نے جواب دیا۔ 2 دن بعد عدالت میں ایک سادہ سا بیان ریکارڈ ہوا۔ حورالعین نے کہا، میں بالغ ہوں اور اپنی مرضی سے ارباز خانزادہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہوں۔ عدالت نے کیس کو بند کر دیا۔ اسی شام NGO کے باہر وہی سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ حور باہر آئی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ اور کاندھوں پر وہی چادر جو کبھی حویلی کے کمرے میں پڑی ہوتی تھی۔ ارباز نے دروازہ کھولا۔ حور آہستہ سے اندر بیٹھی۔ گاڑی چلی تو راستے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر ارباز نے کہا، کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں، بس کچھ وقت سکون سے گزارنا ہے۔ جہاں تم کہو گی وہیں چلیں گے۔ گاڑی شام کے دھندلے سورج میں ایک نئی سمت بڑھ گئی۔ حور نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ درخت، آسمان، کھلی ہوا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک لڑکی جو قربانی بنی تھی اب اختیار کی علامت بن چکی تھی، اور ایک مرد جو کبھی وحشی تھا اب خاموشی سے انسان ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔